जिसको पता होता है, जो इंसान सही वक्त में सही फैसला कर लेता है, राइट। सबसे ज्यादा अगर आप देखते हैं कि कामयाब बिजनेसमैन कौन होता है, जो जिसको पता होता है कि किस वक्त में मैंने कौन सी डील लगानी है, कौन सा वक्त ऐसा जो ज्यादा पैसे बनाने वाला है, राइट। और अगर आप सोचते हैं कि बेहतरीन जो कामयाब किसान जो होता है वो कौन है, कि जिसको पता होता है कि कौन से मौसम में मैंने बीज बोना है और कौन से मौसम में बीज बोने की वजह से मेरा फल ज्यादा अच्छा आएगा। इसी तरह से बेहतरीन मोमिन वो होता है जिसको ये पता होता है कि हम सारा वक्त तो नेकियां करते हैं ना, लेकिन उसको ये पता होता है कि कौन से लम्हे, कौन से दिन, कौन से महीने ऐसे हैं जिसमें नेकियां मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और जो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ना, उहद के पहाड़ जितनी मिल जाएंगी। तो वो उन लम्हों को जाया नहीं करते, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते से वो लम्हे आ रहे हैं। ज़िलहज का महीना शुरू हो रहा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप में से जो भी हज के लिए जा रहे हैं, यहाँ से भी काफी लोग ऑलरेडी निकल गए हैं और कुछ जाने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल और मंजूर करे। हम देखते हैं कि सूरत आले इमरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के लिए लोगों पर बैतुल्लाह का हज करना है जो उसकी तरफ रास्ते की ताकत रखे। अब देखिए कि अल्लाह का करम देखिए कि इतना हज फर्ज है, अगर नहीं करते तो उसकी वईद भी बहुत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि फिर मेरी तरह से वो यहूदी मरे या फिर ईसाई मरे, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन सिर्फ उसके लिए है जो इस्तिताअत रखता है, जो ताकत रखता है कि वो जाए और वो खर्चा वो बर्दाश्त कर सकता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, और जिसने इनकार किया, मतलब ताकत रखने के, वसत रखने के बावजूद इनकार किया, मतलब उसने हज नहीं किया या वो नहीं गया, तो यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला जहानों से बेनियाज है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को फर्क नहीं पड़ता, अगर नुकसान है तो उसी का नुकसान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इतनी बड़ी बिशारत दी, अल्हम्दुलिल्लाह, गौर से सुनिए। बल्कि आप अपने जितने भी पाकिस्तान में हर जगह पे हर एक की फैमिली में कोई ना कोई हज पे जा रहा होता है, तो आप ये हदीस जरूर उनके साथ शेयर कीजिएगा। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है 1521। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जिसने हज किया और उसने कोई फुहश बात नहीं की, कोई बेहुदा बात नहीं की, कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी नहीं की, हज के दौरान के दिनों की बात हो रही है, नहीं की, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस पे क्या करम करते हैं कि वो ऐसे पाक होके लौटता है जैसे वो आज ही माँ के पेट से जना गया हो। अल्लाह पर उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। इतना वो अरफा का दिन जो है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखिए वहां पे तो लोग दुआएं करते हैं जो हम पीछे रह जाते हैं ना, हमारे लिए तो उस दिन का रोजा रखना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पहले एक साल के, पिछले साल और आने वाले साल के गुनाहों का कफारा हो जाता है। इतनी बड़ी बात है। लेकिन आप यहाँ पे एक बात नहीं भूलिएगा, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो फरमाया ना कि माँ के पेट से सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, तो ये हकूक, क्योंकि हम दो चीजें देखते हैं ना, एक हकूक अल्लाह है और एक हकूकुल इबाद है। ये दोनों गाड़ी के पहिए हैं और इनके बगैर तो अगर एक पहिया खराब होगा तो दूसरी गाड़ी चलेगी नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत में, जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो नमाज, रोजा, हज, ज़कात जैसे ऐसे वाली, अगर उनमें कोई कमी बेशी हमने कर ली है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह हमें माफ कर देंगे, क्योंकि अल्लाह का वादा है। लेकिन हकूकुल इबाद जो है ना, वो जब तक इंसान तौबा नहीं कर ले और वो हक जो उसने किसी का मारा है उसको हक को वापस ना लौटा दे, या फिर उसका कोई कफारा अदा करे या जैसा भी, तो उसके वो माफ नहीं होंगे। देखिए ये कितनी डर वाली बात होती है ना, कि हम एकदम खुश हो जाते हैं कि अच्छा जी हमने, जो बस लोग कहते हैं ना कि अभी क्या हज कर रहा है, मैं तो बुढ़ापे में जाके करूंगी, अभी तो उम्र ऐसी है कि गलतियां होंगी तो आखिर में जाके बख्शवाऊंगी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस वक़्त भी अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने हकूकुल्लाह तो इंशाल्लाह माफ कर देंगे, हकूकुल इबाद जो है वो बहुत मुश्किल बात आ जाती है। अब यहाँ पे एक और चीज भी हम देखें कि
ज़िलहज के महीने में थोड़ा सा मैं आपको इसकी भी डिटेल भी बता देती हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनको अबुल अंबिया का लक़ब था, जो तमाम अंबिया उनको कहते थे कि खलीलुल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कहा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको क्यों चुन लिया था। आप देखिए कि वो हज़रत इब्राहिम जैसे अल्लाह का हुक्म, हम कितनी दफा हम देखते हैं ना कि हम पढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात मानने हैं, अगर नहीं मानेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तुम फासिक हो, तुम्हारे साथ ऐसे होगा। क्यों? मतलब अगर हाईएस्ट लेवल ऑफ हुक्म के मानने का हमारे सामने अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एग्जाम्पल रख दी कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको ये ख्वाब में देखा था, हालांकि वही नहीं आई थी उस वक्त, ख्वाब में देखा था कि अपने बेटे को जब उन्होंने ज़बा किया और उसके मतलब छुरी रखी थी और वो जब वो आंख खुली थी तो वो दुम्बा था। तो क्या मतलब अभी आ रहे हैं ना ईद पे हम लोग करेंगे, सभी लोग जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सता दिया कुर्बानी करेंगे। हम कभी ये सोचते हैं कि हमने अपने बच्चों को क्या बताना है कि ये कुर्बानी क्यों कर रहे हैं? वजह क्या है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कि इस लेवल का हुक्म भी अल्लाह का आ गया ना, मेरा नफ्स तो कोई बात ही नहीं है कि मैं अपने नफ्स का ख्याल रखूं कि नहीं, मैं ये हुक्म इसलिए नहीं मानती क्योंकि मेरे लिए मुश्किल है, मैं ये हुक्म इसलिए नहीं मानती क्योंकि ये बात की अगर मैंने माना तो फिर मैं दुनिया में कैसे रहूंगी, ये तो मेरे बच्चे, तो ये मेरा खामन, तो ये मेरा घर, तो हम कितने बहाने करते हैं ना। ये कुर्बानी हमें इस महीने में हमें ये सिखाती है कि इवन इतने लेवल का हुक्म भी आ गया अल्लाह सुब्हानहू तआला का, तो फिर हमने वो कुर्बान कर देना है। तो हमने क्या करना है कि हमें अपने बच्चों को ये सिखाना होगा, क्योंकि देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे ना, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम असल में से थे, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की तो देखें फिर जो मक्का के लोग थे वो किस पे कौन से रिलीजन पे थे? वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रिलीजन पे थे ना। लेकिन इतनी बिदात आ गई थी, आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज हो गया था, लेकिन वो हज तो कर रहे थे ना। जब हम बार बार पढ़ते हैं तो आज भी हम इंशाल्लाह उसके बारे में डिटेल देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके बारे में हमारी क्या रहनुमाई की है। और देखिए ये जो हज के टाइम पे आप देखें कि जो हम आब ज़मज़म की बात आप ले लें तो वो क्या है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम के बेटे और अपनी बीवी को जब वो मक्का में छोड़ के गए थे, तो हमें अच्छे से पता है ना तो क्या हुआ था कि जब वो बच्चा रो रहा था, पानी नहीं था, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम एक जगह से दूसरे वो सफ़ा मरवा में जो सही कर मतलब भाग रही थी और देख रही थी, और उन्होंने अपने पाँव रब किए थे और फरिश्ते ने अपना पैर मारा था। तो आब ज़मज़म जो आज तक उनकी सुन्नत है बेसिकली कि हम इतना मुबारक वो पानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कर दिया कि वही शफा बन गया। अब अगर आप सही और को देखते हैं सफा मरवा के दरमियान, तो वो भी उनकी बीवी हजरत हाजरा जब भागी थी तो उस पे एक औरत भागी थी, और देखिए पूरी दुनिया के आदमी और औरतों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वहां पे चला दिया और उनका चलना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इबादत बना दिया। फिर जो कुर्बानी है वो भी तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से है ना। तो कितनी चीजें हमें ऐसे मिलेंगी कि जो उन्हीं की सुन्नत है जो हम आगे करते हैं, जो हमारे लिए फर्ज बन गए हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला बस हमें देखिए, हम कई दफा ऐसी चीजें होती है ना, हम कहते हैं वो तो नबियों की बात है, वो तो सहाबा की बात है, वो तो ताबईन की बात है। अब हमारे वो भी तो इंसान थे ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसलिए फरमाया था कि अगर वो कहते थे ना मुशरिकीन मक्का के, जी लेके आओ, अगर तुम नबी हो सच्चे तो फिर फरिश्ते तुम पे क्यों नहीं नाजिल होते, तुम्हारे आगे पीछे फरिश्ते फिरे, हमें भी पता लगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें नबी बना के भेजा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अगर मैं फरिश्ता भी भेजता ना तो उसको भी इंसान ही की शक्ल में भेजता, ताकि तुम्हें उसको समझ आए कि वो अगर अमल कर सकते हैं तो तुम्हारे लिए अमल करना भी मुश्किल नहीं है। तो ये एक बहाना हो जाता है ना हमारे पास कि वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल थी कि ऐसी ऐसी एग्जाम्पल्स कुरान पाक में मिलती हैं। जब कुरान हमारी जिंदगी में खुलता है तो भी सारे बहाने एक साइड पे रह जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें
یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ کے حکموں کو سمجھ سکیں اور اس پہ عمل کرنے کو سمجھ سکیں کہ یہ انسان اللہ نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا قرآن میں کہ جو ہم سوچے کہ یہ تو ممکن نہیں، میرے سے نہیں ہو سکتا۔ کیا جس نے الا یعلم من خلق، کہ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا؟ تو اس کو پتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں۔ بس دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کر دے۔ تو انشاءاللہ جی آنے والے کچھ دنوں میں میں نے ڈاکٹر نکا سوال سے بھی ریکویسٹ کیا تھا کہ ہم لوگ ایک تھوڑا سا سیشن کریں گے لائیو، جس میں ہم اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں اور بات بھی کریں گے، کیونکہ اب کلاس ہے تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ہم ٹائم لے لیتے ہیں، کیونکہ پھر تیاری ہو جاتی ہے نا ذرا، پھر شوق سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بس تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں اب پھر بھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے 9 دن کے روزے رکھتے تھے، لیکن ہمارے لیے چلے اگر ہم اتنی نہیں ہوتا کہ ہم رکھ سکے، اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو ضرور رکھیے گا، لیکن عرفہ کا روزہ نہیں چھوڑنا، کیونکہ پچھلے 1 سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ تو جناب اب ہمارے ہیں سورۃ توبہ 11واں پارہ الحمدللہ، اور سورۃ توبہ آیت نمبر 94 آج ہم کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے لیے اس پہ کیا احکامات ہیں۔ ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ ہم منافقین کے بارے میں پڑھ رہے تھے نا، اور آپ دیکھیے کہ منافقین کو آپ بھول جائیے فار ایگزامپل تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم منافق کے بارے میں پڑھے، کیونکہ جب منافق کا لفظ کان میں آتا ہے نا تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کسی اور کی بات ہو رہی ہے۔ آپ اس کی علامات پہ غور کریں کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنے رحیم کریم، اللہ نے ایسا کچھ نہیں کرنا۔ وہ وجہ کیا ہے کہ اب جو برائیاں ہیں نا، جیسے جھوٹ بولنا، چغلی لگانا، تو ہمیں لگتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں، تو اتنی چھوٹی چیز پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا بڑے عذاب دیں گے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں نا تو ہم اگر میں کہوں گی کہ میں نے نہیں کہا، میں نے یہ بات نہیں کہی ہے، تو کسی اور پہ الزام لگاؤں گی نا کہ اس نے کہی ہے، تو وہ بے گناہ کا امپریشن خراب کرنا، اس کی وجہ سے اس کے اوپر جو مشکلیں آئیں گی تو وہ مشکلیں تو آسانی کے ساتھ ہمارے اوپر سے نہیں ہٹیں گی نا۔ تو یہی بات ہمیں، یہ تو میں چھوٹی سی آپ کو اگزامپل جو دے رہی ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو بار بار کہتے کہ یہ بہانے بناتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چغلی لگاتے ہیں، اور ان کی سزا کب سے سورۃ توبہ جب سے شروع ہوا ہے تو منافقین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے، کیونکہ یہ اتنی نارمل چیزیں ہم لوگ ارد گرد اپنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی ذات میں بھی اب دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس کی انٹینسٹی کو اس طرح سے احساس نہیں ہوتا۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یعتذرون، اللہ اکبر، وہ عذر پیش کریں گے علیکم، تمہاری طرف، اذا رجعتم علیہم، جب تم ان کے پاس لوٹو گے۔ تو یہ آیا کب نازل ہو رہی ہے؟ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں گئے تھے، یہ لاسٹ غزوہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن جنگ نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ واپسی پہ، کیونکہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے نا تبوک کے لیے، تو جو منافقین تھے، اب دیکھیں اتنا بڑا لشکر گیا تھا، ان میں سے جو منافق ہے نا اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تو یہ 80 کے قریب بعض حدیث میں آیا ہے، اور کچھ میں تھوڑا سا زیادہ بھی آیا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہ تب بھی معذرت کرنے کے لیے رسول اللہ کے پاس آ گئے تھے۔ معذرت کیا مطلب؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ اصلی بیماری تھی یا اصلی کوئی پرابلم تھی جس کی وجہ سے، نہیں جھوٹی بہانے بنانا اور اگلے کو اتنا بیوقوف سمجھنا کہ میں اگر اس کے سامنے یہ جھوٹ بول رہا ہوں نا تو یہ ایکسپٹ کر لے گا۔ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے نا، تو جواب جس کے آگے دینا، جو جج ہے ہمارا، اس کو تو اتنی چیز بھی پتا ہے۔ تو اب کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جا رہے تھے اس وقت ایکسپٹ کر لیا، اس وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، ہم نے پڑھا تھا یہ کہ آپ نے کیوں ایکسپٹ کیا ان کے بہانے کو؟ اگر آپ ایکسپٹ نہیں کرتے تو ان کا نفاق کھل کے سامنے آ جاتا، کیونکہ جانا انہوں نے تب بھی نہیں تھا۔
اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ جب آپ واپس آئیں گے، کیونکہ رسول اللہ کی عادت تھی کہ جب وہ کہیں سے بھی واپس آتے تھے نا تو آ کے پہلے مسجد میں آتے تھے سیدھا، اور آ کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے، پھر تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، صحابہ کے آنسر کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ گھر جاتے تھے۔ تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو یہ منافق جو ہیں یہ پھر آگے فوراً بھاگے آگے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اب ہوا کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے حضرت علی کو پیچھے چھوڑ کے گئے تھے، کیونکہ بیمار بھی تھے کچھ لوگ جن کو اصل میں جن کو نہیں جانا تھا غزوہ میں، ساتھ عورتیں تھیں جن کو، اور بچے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے چھوڑا کہ سارے لوگ تو ساتھ جا رہے تھے، یہ کچھ منافق ہی بچے تھے نا، تو اگر پیچھے سے کوئی حملہ کر دیتا ہے یا کوئی ضرورت ہوتی ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو حضرت علی کو پیچھے چھوڑ کے گئے تھے۔ اب ہوا کیا کہ حضرت علی جو پیچھے رہ گئے تو انہوں نے دیکھا جو سارے منافق تھے، انہوں نے ان کو باتیں کرنی شروع کر دی کہ یہ تو رسول اللہ ان سے ناراض تھے اس لیے ان کو چھوڑ کے گئے ہیں، ان کو ساتھ نہیں لے کے گئے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ان کو اتنی تکلیف ہوئی کہ انہوں نے اپنی سواری لی، گھوڑا لیا، اور پیچھے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے پیچھے گئے، ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے، تو ان سے جا کے ملے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑ کے آیا تھا علی، تم مطلب کیسے آ گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ پیچھے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے ایسے تھے، تو وہ تو لگتا ہے نا کہ جیسے جہاد پہ جا رہے، اتنا عظیم کام، اتنا ان کو اجر ملے گا، تو میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا کہ علی کیا تم پسند نہیں کرتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کے پیچھے چھوڑ کے گئے تھے جب وہ طور پہ گئے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ملنے، تو کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو؟ تو حضرت علی نے کہا کہ ہاں میں اس پہ راضی ہوں، تو پھر وہ واپس چلے گئے تھے، اور جب رسول اللہ واپس آئے تو حضرت علی نے ان کا بہت بڑا استقبال کیا، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے ان کو اپنی سواری میں اپنے پیچھے بٹھا دیا تھا۔ تو یہ ایک سینیریو تھا جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی تاکہ آپ آیات کو اس نظر سے پھر سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ واپس آئیں گے نا تو یہ منافق آپ کے ساتھ پھر بہانے کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ اب آپ نے کیا کہنا ہے؟ اب آپ نے ان کے ساتھ ایسے نہیں کرنا جیسے پہلے آپ نے کہا تھا چلو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل اے نبی کہہ دیجئے لا تعتذروا مت بہانے بناؤ، لن نؤمن لکم میں ہرگز نہیں اعتبار کروں گا تمہارا، قد نبأنا اللہ کہ البتہ اللہ نے خبر دے دی مجھے، بتا دیا اللہ نے مجھے، من اخبارکم تمہاری خبریں، کہ اللہ نے مجھے بتا دیا۔ اب منافقین کو آپ سوچیں ان کی کیا حالت ہوگی کہ جن کو رسول اللہ نے کہا کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیے تمہارے دلوں کی حالت، مجھے خبریں ساری پہنچ گئی۔ اب ان کی خبریں کیا تھی؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، انہوں نے پیچھے سے جو، کیونکہ یہ سارے ایک ہی طرح کے لوگ تھے، ان کا شکر ہے یہ سارے گئے، انہوں نے تو واپس آنا کوئی نہیں، کیونکہ اتنی بڑی کیسر جنگ تھی کیسر روم کے ساتھ، کہ اتنی بڑی اس وقت کی سپر پاور، ان کے ساتھ یہ جنگ کرنے گئے، نہ ان کے پاس سامان ہے پراپر، نہ ان کے پاس سواریاں ہیں، تو انہوں نے تو وہی مر کھپ جانا ہے نعوذ باللہ، تو انہوں نے تو واپس آنا کوئی نہیں، یہ خوشیاں منا رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کو بتا دینا کہ تمہارے دل میں جو تمہاری خبریں ہیں نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ کہ ان قریب اللہ دیکھے گا تمہارے اعمال، وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول بھی دیکھے گا۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیے یہاں پہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے رحیم ہے، کتنے کریم ہے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کھلے عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ایسی تکلیف دینے والی چیزیں کر رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان قریب دیکھے گا، مینس کہ ابھی بھی وقت ہے تم توبہ کر لو، کیونکہ ان کو بتا دیا تھا نا کہ تم یہ حرکتیں کر رہے ہو، اللہ نے تمہارے اعمال کے بارے میں مجھے بتا دیا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیسیکلی وارن کر رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ ان قریب اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کا رسول بھی، کہ میں بھی تمہارے عمل کرو، تم اب منہ سے جو باتیں کہہ رہے ہو تم سچی نہیں بول رہے ہو، مجھے اب سب پتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم اب عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اب تمہارے اعمال دیکھ کے ہی تمہیں آگے سے جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ کیوں کہہ رہے تھے، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ ایکسیپٹنس نہیں ملے گی ہمیں وہاں پہ،
तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सुम्मा फिर तुरद्दूना कि फिर तुम लौटाए जाओगे इला आलिमिल गायबी के तरफ उसके जो आलिमिल गायब मतलब गायब के जानने वाला व शहादा और जो हाजिर है उसको जानने वाला है। अब यहाँ पे देखिए कितनी पता है कुरान पाक जब हम पढ़ते हैं और जब हमें एक्चुअली जब आप लोग ग्रामर पढ़ोगे ना आपको इतना मजा आएगा, फिर आप उसकी खूबसूरती वर्ड्स की देखोगे। आप अल्लाह सुब्हानहू तआला क्योंकि कलाम अल्लाह का है ना, तो अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा सुम्मा तरुद्दूना इलल्लाह कि फिर तुम लौटाए जाओगे देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे अपनी दो सिफात लेके आए हैं, इला आलिमिल गायबी कि तुम अपने ऐसे रब के पास जाओगे जो तुम्हारी गायब को भी जानता है और तुम्हारी जाहिर को भी जानता है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया फयुनब्बिउकुम फिर वो तुम्हें बताएगा बिमा कुंतुम तामलून जो तुम अमल करते हो, जो तुम अमल करते थे अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर तुमको बताएगा। अल्लाह अकबर। देखिए अगर हमें इस एक इतनी से पाठ की अगर हमें समझ आ जाए, अगर हम इसको अपने दिल पे लिख लेना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, तो अल्लाह मुझे और आपको उस दिन बताएगा जो हम अमल करके आए हैं। ऐसा नहीं होने वाला। देखिए एक एक लम्हा हमारे अमल का होता है कि अगर हम कोई काम नहीं करे तो हम क्या कर रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं या फोन हमारे हाथ में है या बच्चों को देख रहे हैं या बाहर कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे ना, वो लम्हों का हिसाब होगा। वो लम्हे अल्लाह सुब्हानहू तआला अल्हम्दुलिल्लाह देखेंगे। और जो अगर हमने नेकी की होगी ना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में क्या फरमाया था, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक जर्रे के बराबर भी मैंने और आपने अगर नेकी की होगी ना तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वो भी शक्लों की सूरत में, जिस्मों की सूरत में हमारे सामने क़यामत के दिन आ जाएंगी। और अगर जर्रे के बराबर भी बुराई की होगी ना तो वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला दिखा देंगे। अल्लाह अकबर। आप सोच सकते हैं कभी कि कोई ऐसी चीज, लेकिन कितना प्यारा था। देखिए एक होता है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बैन आयात कहते हैं, लोग कहते हैं जी क़यामत के दिन पता चलेगा क्या होगा। मैं हमेशा ये कहती हूँ नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में बैना बता दिया कि क़यामत के दिन क्या होगा क्या नहीं होगा। हजरत अली की वो बात याद करें कि कहा करते थे क़यामत के दिन जब गायब के पर्दे हटेंगे ना मुझे कोई हैरत नहीं होगी। मैं बिल्कुल भी हैरत इसलिए नहीं होगी कि मुझे पता है, क्योंकि कुरान पढ़ते थे ना, वो भी उनको जानते थे कि जो अल्लाह ने कहा है मैं बैना उस पे हक मतलब उस पे यकीन रखता हूँ कि यही होगा। और वो इतना यकीन था कि वो एक्चुअली अपनी आंख से देख सकते हैं कि ये वाकई हो रहा है। अब देखिए जब हम अफला यतदब्बरून पढ़ते हैं कि क्यों नहीं तदब्बर करते हो, जब आप सोचते हो तो एक्चुअली आप उस सिचुएशन में चले जाते हो ना कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। लेकिन सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए अपने रब पे कि तौबा के दरवाजे खोल दिए ना कि द मोमेंट यू रियलाइज कि अल्लाह पर ये होगा, ये सजा मिलेगी, ऐसे अल्लाह सुब्हानहू तआला करेंगे तो फौरन तौबा कर लें। फिर ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत होना, अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर तुम्हें माफ कर देंगे। और एक जगह पे तो ये आया देखिए मुश्रिकीन जो थे वो तो शिर्क करते थे अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ, तो शिर्क का तो कहते ना कोई माफी नहीं है अल्लाह के, वो तौबा कर लेना। तो उसको भी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तुम जो भी तुम गुनाह करके, उन्होंने क्या सबसे हाईएस्ट गुनाह ज़िना किया हुआ था, चोरी, ये सारा कुछ किया हुआ था। तो जब वो इस्लाम के फोल्ड में आते हैं, माफी मांग लेते हैं, तौबा कहते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे। सुभान अल्लाह। एक तो देखिए ये बात है कि चलो जी अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ कर देंगे और आगे जो हम नेकियां करेंगे उसका अजर मिलेंगे, नहीं, जितने गुनाह किए होंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको भी नेकियों में बदल देंगे। इससे बड़ी क्या बात होगी। ये खूबसूरती है हमारे दीन की कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जिस वक्त हमें तौफीक अता कर दे उसी वक्त हम तौबा कर लें।
اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا, کتنا پیار آتا رہا کہ چھوٹی سی چیز احد کے پہاڑ جتنی نیکیاں ملیں گی. تو ایسی ایسی نیکیوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہے, صدقات جب دیتے ہیں, جب کسی کو خوش کر دیتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندوں کو خوش کر دو, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن ہمیں خوش کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی چیز اپنے پاس ادھار نہیں رکھتے ہیں. ایون دنیا میں ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو ریورس میں ہم کو جو چیز ملتی ہے نا, وہ سکون ملتا ہے. دیکھیے اس دنیا میں مشکلیں ہیں, پریشانیاں ہیں, بیماریاں ہیں, تکلیفیں ہیں, سب کچھ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں قرآن کھلا, اب ہم تسبیحات بہت کر رہے ہیں, اب ہم نمازیں پڑھیں, تہجد بھی پڑھیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہائے ابھی بھی ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی, اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر تو کب سنے گا. ایسا نہیں ہے. دیکھیے پریشانیاں, یہ ساری چیزیں جو کچھ ہو رہی ہوتی ہیں, یہ اسی طرح سے ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ڈیل کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی پرابلمس میں کے اندر سکون رکھ دیتا ہے. وہی شکل, بس وہی ہے جیسے ہم گلاسز پہنتے ہیں نا, کبھی آپ نے دیکھا کہ اپنے فار ایگزامپل اس کا جو کلر ہے وہ گرین ہے, تو آپ کو پوری دنیا گرین نظر آ رہی ہوتی ہے جہاں بھی آپ دیکھتے ہو. بلو پہنی آپ کو بلو نظر آتی ہے. اسی طرح سے جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی گلاسز پہنتے ہیں نا, تو ہمیں ہر چیز اللہ کی رحمت نظر آتی ہے. وہ بیماری جو ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے, وہ تکلیف جو ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے, وہ غم جو اللہ کے قریب کر دیتا ہے, وہ اچانک ہمارے اوپر ایسی پرابلم آ جاتی ہے کہ سانس بھی نہیں نکلتا نا, تو وہ بھی اگر ہمیں اللہ کے پاس کر دے تو اس سے بڑی رحمت کوئی نہیں ہے. کیونکہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانی ہے, قسم سے پتہ بھی نہیں چلتا, ایک دم سے وہ وقت آ جاتا ہے کہ پاؤں بھی نہیں ہلتے تو گھٹنے بھی نہیں ہلتے, کندھے بھی نہیں ہلتے, قبریں بھی نہیں ہلتی ہے, رائٹ. تو وقت ختم ہو جانا ہے. جو وہ دنیا جس میں ہم نے جس میں موت کو بھی موت آ جانی ہے نا, وہاں کے اجر دیکھیں. مومن کو تو ایک سوئی بھی چبھتی ہے تو اس کا اجر لکھا جاتا ہے. تو آپ سوچئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں مومن بنا دے, ہمیں مومن کی لسٹ میں ڈال دے, اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان پہ عمل کرنے والے بن جائیں, اور جن پہ ہم نہیں عمل کرتے, نہیں کر سکتے, اور اگر ہم خالص ہیں نا یہاں سے, تو آپ بلیو کریں اس پہ بھی اجر ہوگا. کیونکہ محنت کر رہے ہوتے ہیں نا, اپنے آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں, اگر نہیں کر رہے تو اس پہ غم ہوتا ہے, اس پہ تکلیف ہوتی ہے, اس پہ وہ جو ساری راستے کی پریشانیاں نا, اس پہ بھی اجر ہو جاتا ہے. اتنا پیارا دین, اتنا پیارا دین, تو اور کیا چاہیے ہم لوگوں کو؟ بس یہ ہے کہ ہماری زندگی میں قرآن کھل جائے. کیونکہ اگر قرآن دیکھیں, قرآن تو اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ کھلا ہی ہے, پڑھتے ہیں آخر, تو اگر ہم سمجھ کے نہیں پڑھ رہے نا تو وہ نہ ہی کھلنے کے برابر ہے. آف کورس قرآن کے ایک ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ہیں, ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں, لیکن قرآن کا یہ مقصد نہیں تھا. قرآن نازل کیوں ہوا تھا؟ اس وجہ سے نازل ہوا تھا کہ ہم نے یہ لائحہ عمل ہے, یہ قانون ہے جو ہماری زندگیوں پہ عمل کی طرح سے آنا ہے. ہم بس گھبرا جاتے ہیں نا, ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہائے اگر عمل کرنا شروع ہوا تو پھر پتہ نہیں ہم تو چوک ہی ہو جائیں گے, ہماری زندگیوں میں پتہ نہیں خوشیاں اس طرح والی جو سیلیبریشنز ہے ختم ہو جائیں گی. کچھ ختم نہیں ہوتا. سیلیبریشن اور خوبصورت ہو جاتی ہیں, اور پیاری ہو جاتی ہیں, کیونکہ ہر لمحے آپ کو جب اللہ کی رضا کی سمجھ آتی ہے نا, کہ میرے اس کام سے اللہ راضی, میرے اس گھر میں بیٹھنے سے اللہ راضی, اور میرے گھر سے نکلنے پہ اللہ راضی, تو آپ سوچیں ذرا کہ آپ کس مستی میں آپ رہتے ہیں. آپ وہ ورڈ میں بولنا اچھا نہیں ہے, لیکن آنیسٹلی ایسا لگتا ہے کہ سم تھنگ ان ڈانسنگ ان یو, انسائیڈ یو, تو آپ سارا وقت ہی خوش رہتے ہیں کیونکہ آپ اپنے رب کو منا رہے ہوتے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ولی سے دشمنی مت کرنا. اگر اللہ کے ولی کو تم نے کچھ کہا نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آ جاتے جھگڑا کرنے کے لیے, مارنے کے لیے. تو بس کوشش یہ کریں, یا پاک پروردگار ہماری طرح کے کوئی انسان تھے نا جو آپ نے ان کو اپنا ولی بنا دیا, رائٹ.
फातिर समावाति वल अर्द अंत वली फि दुनिया वल आखिरह तवफ़नी मुस्लिमन वल्हिकनी बिस्सालिहीन, कि या अल्लाह उनको भी तो वली बनाया था, मुझे भी अपना वली बना दे। मांगा करे ये दुआ अल्लाह सुब्हानहू तआला से। एक दफा जिसको अल्लाह ने अपना वली बना दिया, बस बात ही खत्म होगी ना। फिर तो वो बंदा ऐसे ऐसे कामों में चल पड़ता है कि उसको खुद भी नहीं पता होता कि ये काम मैं क्या कर सकती थी, ये कैसे हो गया, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि भाई ये काम कर दूं। और वल्लाही ऐसे होता है, क्योंकि अब मैं अपनी इतनी टीचर्स से बात करती हूँ कभी, या फिर स्टूडेंट के मैसेजेस आते हैं, रिकॉर्ड मैसेजेस आते हैं, ऑनेस्टली इतना प्यार आता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं हर मैसेज को आपके साथ शेयर करूं, लेकिन फिर मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता कि ऐसा नहीं हो कि वो लगे जी ये सारा वक्त अपनी बातों की तारीफें करते रहते हैं। तो इट्स नॉट तारीफें, इट्स जस्ट कि कुरान जिंदगी में खुला तो उनकी जिंदगी में क्या हुआ। तो इंशाल्लाह वंस इन अ व्हाइल मैं जरूर, मैंने 2 आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की हुई है, लेकिन इंशाल्लाह दोबारा से भी आप लोगों के साथ वंस इन अ व्हाइल करती रहूंगी, ताकि हमें मोटिवेशन मिल जाती है ना जिंदगी के लिए। अल्लाह अकबर। अभी क्या वक्त हुआ था, जी कह दिए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला, आप देखें आयत नंबर 95 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सयख्लिफून बिल्लाही, कि अनकरीब वो कसमें खाएंगे, बिल्लाही अल्लाह की, लाकुम तुम्हारे लिए, इज़न कलब तुम जब लौटोगे तुम इलैहिम तरफ उनके। अब देखिए कई दफा होता है ना अल्लाह की कसमें खाना, झूठी कसमें खाना। अल्लाह सुब्हानहू तआला कि कोई कसम खा के कोई बात करता ना तो यकीनन हम कहते हो हाय बस इतनी बड़ी कसमें खा रहा है तो क्यों झूठ बोलेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं मुनाफिक की निशानी झूठी कसमें खाते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की, क्योंकि हमने सूरत बकरा में भी पढ़ा था ना, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख्दऊन इल्ला अनफुसहुम, कि जो ये क्या कहते हैं कि अल्लाह को भी समझते हैं कि अभी किसने देखा है, अभी हम ऐसे कर दे, मोमिनों को भी धोखा देते और अल्लाह को भी धोखा देते। लेकिन मुझे इस आयत में ना जो सबसे प्यारी बात लगती है कि जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ी थी ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ईमान वालों को अपने साथ जिक्र किया, जिक्र ही कर रहा उस लिखते हुए अल्लाह सुब्हानहू तआला और उनका साथ, मतलब 2 होता है ना कि मेरी दोस्त की ये बात, मेरी फलां की ये बात, तो कहाँ मेरा रब और कहाँ इंसान। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने साथ जब जिक्र करते हैं, और कई आयत में ऐसे आया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, वो जो हम पढ़ते हैं ना आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मोमिनून कुल्लुन आमना, वो भी इतनी प्यार आता है कि अल्लाह अपनी बात कह रहे हैं और फिर रसूलों की, तमाम रसूलों की, और फिर मोमिनीन की बात करते हैं। तो बस बात ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें मोमिनों की लिस्ट में शामिल कर दे, आमीन। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुनाफिक की एक और निशानी बताई, एक और खसलत उनकी बुरी वाली बताई कि वो अल्लाह की कसमें, यखलिफूना बिल्लाह, अल्लाह की झूठी कसमें खाते हैं कि वो खाएंगे जब तुम वापस लौटोगे कि नहीं हम तो बिल्कुल सच कह रहे हैं, ये हम बहाने नहीं बना रहे। तो लितुरिदू अनहुम, क्यों कसमें खाएंगे, ताकि आप उनसे एराज कर लो, ताकि आप उनको उन पे तवज्जो ना इतनी दो, या उनके लिए आप कोई ऐसी बात ना, फैसला ना सुना दो, या आप उनको ऐसा कोई बात ना कहो जैसे पहले रसूलुल्लाह मान गए थे, आराम से चले गए थे, इसी तरह से अब भी बस हमें कुछ ना कहे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फ़अरिदू अन्हुम, बस तुम एराज कर लो इनसे, इनको छोड़ दो, इनको ना इतनी अहमियत दो। इन्नहुम रिज्सुन, के बेशक ये रिज्स है, ये गंदगी है। अल्लाहु अकबर। रिज्स देखिए कैसे, जैसे कहते हैं कूड़ा करकट, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं। ये मोमिन, मैं बार बार जब ऐसी बात पढ़ती हूँ, क्योंकि हम कहते हैं ना हम तो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो देखिए ये भी मुसलमान थे लेकिन इनके दिल मुसलमान नहीं थे। और जब हम ये बात कहते हैं ना तो हम कहते हैं अच्छा ये उनके दिल मुसलमान नहीं होंगे। उनके दिल क्यों मुसलमान नहीं थे? क्योंकि ये बहाने करते थे, झूठे बहाने करते थे, ये झूठ बोलते थे, ये चुगलियां लगाते थे, ये जैसे आपस में एज अ कम्युनिटी ये वो नहीं थे, अच्छे लोग नहीं थे। ये अपनी हम आज ये सारी चीजें आज अपने आप पे रख के देखिए कि हम किधर खड़े हैं एज अ कम्युनिटी, हम क्या कर रहे होते हैं।
ہم نے تو اپنی 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 پڑ جاتی ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رجس ہیں، یہ گندگی ہیں، ان کو چھوڑ دیں آپ. وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. جزاء بما كانوا یکسبون، یہ کیوں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ کیونکہ جو عمل یہ کرتے تھے. عمل تو دنیا میں ہی ہے نا، دنیا ختم ہوگی تو عمل کے دروازے ختم ہو گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان منافقین کے بارے میں کہتے ہیں کہ اتنے یہ جو عمل، یہ جھوٹی قسمیں کھانا یا بہانے بنانا، یہ دو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں. تو ہم اپنی ذات میں دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کبھی کوئی ایسی بات آ جاتی ہے، نیکی کا کرنے کا کوئی ایک ہمیں موقع ملتا ہے تو وہ ہم بہانہ کر دیتے کہ نہیں ابھی تو میں نہیں کر سکتی، میں تو میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں تو ابھی میرے بچوں کی شادی ہونی ہے تو اس کے بعد کروں گی. یا کوئی بھی بہانہ آپ سوچ لیں کہ جب ہمیں موقع ملے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکار آ جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ جائے اور ہم جھوٹے بہانے کہ میرے تو ہسبینڈ نہیں مانتے، میرے تو بچے ایسے کہتے ہیں، میرے تو ماں باپ ایسے کہتے ہیں، میرے تو خاندان ایسے کہتے ہیں، میری دوستیں اب ایسے ہیں تو میں کیسے کروں. یہ بہانے آپ یہ ورڈ سوچئے اور اس کو بڑھا کر دیجئے. اب جہاں جہاں بھی یہ ورڈ سیٹ ہوتے ہیں، جھوٹے بہانے کر سکتے ہیں نہیں کرتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رجس ہیں، یہ گندگی ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وجہ کیا ہے؟ بما کانوا یکسبون، جو انہوں نے دنیا میں کمایا، اس وجہ سے. اب آیت نمبر 96 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر سے وہی بات، یخلفون، وہ قسمیں کھائیں گے، لکم تمہارے لیے، لترضوا عنہم، تاکہ تم راضی ہو جاؤ. قسمیں کھانے کی یہی وجہ ہوتی ہے نا کہ یہ ہم پہ یقین کر لے، ٹرسٹ کر لے کہ میں جو بات کہہ رہی ہوں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے کھول کے بتا دیا کہ یہ قسمیں کیوں کھا رہے ہیں، تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائے. کیوں راضی ہو جائے؟ کیونکہ ان کو یہ تھا کہ مدینہ میں، کیونکہ واپس یہ تو آخری ٹائم کی آیت ہے، لیکن منافقین سے سختی پہلے شروع میں نہیں حکم تھا، آخر میں اب تو اسلام مکمل ہو گیا نا. اب وہ بھی آیت نازل ہو گئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج تمہارے لیے دین مکمل ہو گیا تھا. تو اس کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ان کے ساتھ سختی کرے. اب اگر ان کو چھوڑا تو یہ بنیادیں جو ہے ہم کو ہلا کے رکھ دیں گے، اب ان کو ایسے نہیں ہم چھوڑ سکتے ہیں. مسلمانوں کے لیے تھا نا. تو اب یہاں پہ دیکھیے اتنا سخت حکم آ گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر دے. تو وہ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، تو اگر تم ان سے راضی ہوگے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى، تو اللہ نہیں راضی ہوگا عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، فاسق لوگوں سے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں پہلے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ہم نے کتنی دفعہ اسی سورہ میں پڑھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تم استغفار کرو یا نہ کرو، تم 70 بار بھی کرو گے تو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کریں گے. اب یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی بات ڈیفرنٹ اینگل سے اب دیکھیں کہ آپ ان سے راضی ہو جائے. اور اے مسلمانوں، کیونکہ قوم کا ہے نا، رسول اللہ کو بھی اور مسلمانوں کو بھی کہا، مومنوں کو کہا کہ اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاتے ہو نا تو اللہ ان سے راضی پھر بھی نہیں ہوگا. دیکھیے کتنی بڑی سزا ہے ان کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں پھر وہی کہتی ہوں کہ کن کی سزا ہے؟ جو بہانے کرتے ہیں، جو کر سکتے اور نہیں کر رہے. اللہ کے احکامات آنکھوں سے پڑھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں. اب تو علم اتنا وسیع ہو گیا، آپ دیکھیں کہ ایسے ہی آپ یوٹیوب پہ ہوتے ہیں، آپ کسی بھی چینل پہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی حدیث سامنے آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی اچھا میسج سامنے آ جاتا ہے. اب پھر بھی اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہ مانیں، نہ سنیں گے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعید ہے ہمارے لیے. یہ کوئی ایسا نہیں. یہ دیکھیں قرآن پاک میں وہ تو لوگ چلے گئے، ختم ہو گئے، ان کے قصے کہانیاں آج ہم کیوں پڑھ رہے؟ کہ یہی کیونکہ انسان کی خصلت تو چینج نہیں ہوتی ہے نا. مومن بھی ویسے کے ویسے ہے اور منافق بھی ویسے کے ویسے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ جو مومن ہے نا، جو اسلام کی طرف آ رہے ہیں، وہ یہ جان لے کہ یہ خصلت جو ہے، یہ عادتیں جو ہے، یہ منافقین کی ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کسی صورت معاف نہیں کریں گے. اگر وہ، اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ کی سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کیا تھی کہ وہ اسی حال میں مرے.
کہ مطلب ان کو توبہ کی توفیق بھی نہ ملے. اللہ اکبر. اور یہ کیوں نہ ملے؟ کیونکہ ان کے دل کی حالت اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے تھے. ایسے نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ اسی حالت میں مرے کہ یہ فاسق ہوں تاکہ ان کو جنت میں جانے کا موقع ہی نہ ملے. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 97 میں الاعراب اشد کفرا و نفاقا، کہ اعراب جو تھے نا، اعراب کہتے ہیں دیہاتی لوگ. اچھا اب یہ دیہاتی لوگ نا، آپ آج کل کے دیہات کا نہیں سوچنا، کیونکہ یہ اس زمانے کی بات ہے. یہ ان کی بات ہے جو بادہ نشینی ہوتے، جو ان کو کہنا چاہیے کہ الاعراب. آپ کہتے ہیں جیسے صحرا نشین ہوتے ہیں جو خیمے لگا کے ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں پھر وہ آگے چلے گئے، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ جاہل بھی ہوتے ہیں. ان کو کیونکہ ایک تو وہ تھے نا جو مدینہ شہر میں رہتے تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب تھا کہ ان کی کیا کہنا چاہیے کہ ان کو مائیت، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب تھا. وہ ایون دو مطلب اگر پھر مدینہ بڑا ہو گیا، اسلام دوسری جگہوں پہ بھی چلا گیا، تو اگر وہاں پہ نہیں تھا تو شہروں میں جیسے رہتے تھے نا، جیسے مدینہ شہر تھا اور اس طرح کی جگہوں پہ، تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی صحابی تھے جو ان کی محفلیں ہوتی تھی، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے میسیجز مل رہے ہوتے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے انہی کے بارے میں فرمائیں گے. تو ان کو پتا تھا کہ اللہ اسلام کی حدود کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس چیز سے منع کیا اور رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ جو اعرابی تھے نا، یہ سارے کے سارے ایک جیسے نہیں تھے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی کہ ان میں سے بہت نیک بھی تھے اور جو برے تھے وہ کیسے تھے. اور ہم دونوں چیزیں آج دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اعرابی ہے نا، جن کو جو بادہ نشین ہے، یہ کفر و نفاق میں بہت سخت ہوتے ہیں. وَأَجْدَرُوا، اور وہ زیادہ لائق ہیں اللہ یعلم حدودا، کہ وہ نہ جانے اللہ کی حدود. مینز کیا مطلب کیا اس کا، کہ وہ مطلب وہ زیادہ اس بات کے قریب ہے کہ ان کے پاس علم نہیں پہنچا ہوا. ان کی زندگیاں جیسے ہوتے ہیں نا، سخت ہوتے ہیں بہت زیادہ. اگر آپ ایسے لوگوں کو دیکھو جو بہت اگر آپ تھوڑا سا اپنے دادا دادی سے بھی تھوڑا سا آگے کا زمانہ تھوڑا سا سوچو، تو آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو آدمی ہوتے تھے نا گھر کے بڑے جو ہوتے تھے بڑے سخت ہوتے تھے. اب باقاعدہ ڈر لگتا تھا. اور بعض دفعہ تو یہ ہوتا تھا کہ وہ کبھی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ دادی وغیرہ بیٹھی ہیں اگر، تو جو فادر ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ، جیسے آدمی اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا کوئی بات کر رہا ہے یا بچوں کو پیار کر رہا ہے، مطلب ان کو یہ بھی بڑی بات لگتی تھی کہ ایسے نہیں کرنا. مطلب ان کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی تھی. بلکہ ایک یہاں سے مجھے اعراب سے ہی بات یاد آئی کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آ کے اس نے پوچھا کہ کیا آپ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، مطلب ایسے پیار کرتے ہیں، حق کرتے ہیں، ان کو چومتے ہیں آپ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس بات کو بڑا برا سمجھتے ہیں، ہم تو نہیں کرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل میں رحمت ہی نہیں ڈالی تو اس میں میں کیا کر سکتا ہوں. تو مطلب یہ اس طرح کی ایک قوم کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ یعلم حدودا، کہ وہ نہ جانے حدود کو، ما انزل اللہ علی رسولہ، جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا. تو کیا نازل کیا تھا؟ قرآن پاک. مطلب ان کے پاس قرآن کا اس طرح سے پیغام ہی نہیں گیا ہوا تھا. تو اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ اکثر لوگوں سے بات کریں نا کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے تو کتنے آرام سے کہتے ہیں نہیں مجھے تو، میں نے قرآن بچپن میں پڑھا تھا، اس کے بعد تو کبھی موقع ہی نہیں ملا. اور یہ بڑے آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں. اور تفسیر ترجمہ کے ساتھ تو آپ سوچیں اگر 100 میں سے کوئی ایک ہی مشکل سے آپ کو ملے گا ایسا بندہ، اللہ ماشاءاللہ کہ جو یہ کہے گا کہ الحمدللہ آئی انڈرسٹینڈ کہ قرآن میں کیا. یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے نازل ہوا تھا نا. ساری دنیا کی کتابیں پڑھ لیں گے، یہی کتاب پہ آ کے ہم اٹک جاتے ہیں.
اور ہم اتنے فخر سے کہیں گے نہیں مجھے نہیں، اور ٹائم بھی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے اگر نہیں پڑھا، دیکھو اتنی بڑی کتاب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے تو کلاس ہو رہی ہے آ جاؤ، نہیں ابھی تو میرے پاس وقت نہیں ہے۔ دیکھو ایک دن ہفتے میں 1 گھنٹہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سوچیں ذرا، یہ بہانہ کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں یہ بہانہ کن کے لیے کہا؟ اعراب کے لیے، جو بدو، جو بالکل ہی ایسے لوگوں کے لیے کہ یہ جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے نا، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کفر کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، وہ ایسی بات کرتے ہیں۔ تو آج کون کر رہا ہے؟ آپ سوچیں ذرا، آج تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، نہیں قرآن میں نے تو نہیں قرآن پڑھا ہوا نا، مجھے کیا پتا ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہاں بیسک تو نیکی کا بارے میں تو پتہ ہی ہے، لیکن قرآن کے بارے میں نہیں پتا، اور اس پہ ہم شرمندہ بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما انزل اللہ علی رسولہ، جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا، وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ یعلم حدودہ، کہ وہ نہیں جانتے اس کی حدود کو، وہ اس کی قانون کو ہی نہیں جانتے، وہ اس کی شریعت کو نہیں جانتے۔ تو آج کون جان رہا ہے اس کی شریعت کو؟ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کتنی بڑی بڑی بات کہہ دیتے ہیں اور کتنے بڑے بڑے عمل کر رہے ہیں ایسے کہ ہم نہیں جانتے، اور ہم جاننا بھی نہیں چاہتے، اور ہم شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ علیم حکیم، کہ اللہ جاننے والا ہے، بہت جاننے والا ہے، علیم ہے، اور وہ حکمت والا بھی ہے، اور اس کو سب پتا ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں سے، انہی بدیوں میں سے مَن يَتَّخِذُوا مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، کہ وہ بنا لیتے ہیں جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کو تاوان، کہ مطلب صدقات کے بارے میں حکم آ رہا تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے کہ صدقات جیسے ہیں وہ تمہارے کفارہ ہے، اگر جو بھی تم گناہ کرتے ہو تو کیا صدقات کیوں تھے؟ کیونکہ دوسروں کی مدد کرنی تھی نا، کمیونٹی کا کام ہو رہا تھا۔ تو جب ان کو کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو ان کو لگتا تھا یہ تو تاوان ہی، مطلب تاوان کیا کہ یہ تو ہمارے اوپر مصیبت ہی آ گئی ہے کہ ہم کیوں دیں اس کو۔ تو ایسی والا اگر سوچ کبھی کسی کے دل میں آ جائے تو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی منافقین کے بارے میں، انہی اعراب کے بارے میں بتایا وَيَتَرَبَّصُوا بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور وہ انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں گردشوں کا، عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ، کہ انہی پر یہ گردشیں ہوں۔ اب یہاں پر کیا تھا کہ یہ کیا ان کے دل میں کیا آتا تھا، کیونکہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن ان کو یہ مصیبت جب بھی، اب کیونکہ حکم آ رہے تھے اسلام کے، جیسے مسلمان ہوتے ہیں تو سب سے پہلے حکم کیا آتا تھا؟ نماز آ جاتی تھی۔ اب نماز پڑھنی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ اب دیکھیں آج آپ یہ دیکھیں، غور کریں ہمارے ارد گرد ہماری مسجدیں جا کے دیکھیں جس میں ہمارے آدمیوں نے نماز پڑھنی تھی، اور اس کا کیا حال ہے۔ اب چلے مسجدیں اگر آپ چھوڑتے ہیں، اب گھروں میں آپ دیکھیں کہ نماز کا کیا حال ہے، کہ جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اذان کی آواز ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وقت کی اذان، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہوتا ہے۔ لیکن آج وہی چیزیں ہمارے اتنی نارم ہو گئی ہیں جس کو حد نہیں۔ ہم اپنے حال چھوڑیں، آنے والی نسلوں کو دیکھیں ہم کیا دیکھے جا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کیا تھا کہ یہ سوچتے تھے کہ جیسے فار ایگزامپل کوئی حکومت ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ٹیکس اتنا لگ گیا، اب بھی پاکستان میں ہی آپ سوچ لیں کہ جیسے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اتنی مہنگائی ہو گئی، دفعہ جائے یہ حکومت، اس کے بعد دوسری حکومت آئے تاکہ ہمیں سانس آئے، ایسی بات ہوتی ہے نا۔ تو یہ دنیاوی لحاظ سے مطلب یہ ایسے ہی سمجھتے تھے کہ دین کے بارے میں ان کی سوچ ایسی تھی کہ یہ کسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ فوت ہو جائے یا یہ چلے جائیں تو اس کے بعد ہماری اس سے جان چھوٹے گی۔ اور یہ ہوا بھی تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد لوگوں نے، بعض لوگوں قبیلے نے، آپ کو یاد ہے نا حضرت ابو بکر گئے تھے کہ انکار کر دیا تھا زکوٰۃ دینے سے، اور بعض مرتد بھی ہو گئے تھے۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ واللہ السمیع العلیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اب یہاں پہ اگلی آیت میں انہی لوگوں کی تعریف بھی ہے کہ ایسا نہیں کہ سارے بادہ نشین ایسے ہیں، لیکن ان میں زیادہ، جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں نا، ہم تو ایسے بات کرتے ہیں نا، پاکستانیوں میں یہ عادت ہے فار ایگزامپل، یا امریکن میں یہ عادت ہے، فلاں میں یہ عادت ہے، تو ہم ساروں کو ایک ہی وہ کہتے ہیں نا چکی میں پیس دیتے ہیں۔
پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نہیں فرما رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، مطلب ان میں زیادہ تر لوگوں میں ایسی خصلت ہوتی ہے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے وَمِنَ الْأَعْرَابِ اور دیہاتیوں میں، بدوؤں میں، مَن یُؤْمِنُ بِاللَّہ کوئی ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَالْیَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَتَّخِذُوا اور وہ بناتے ہیں مَا يُنْفِقُوا جو وہ خرچ کرتے ہیں، قربات عند اللہ اللہ کی قربتوں کا ذریعہ بناتے ہیں، وصلوات رسولی وصلوات الرسولی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ بناتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے کہ وہی دو چیزیں ہیں نا، وہی بات اعراب کی بات ہو رہی ہے. وہ پہلے کیا کہتے تھے؟ ینفقو، وہ جو خرچ کرتے ہیں، ینفقو مغرمن کہ وہ سمجھتے ہیں کہ تاوان ہمارے اوپر انہوں نے ڈال دیا، مطلب وہ نہیں دینا چاہتے، مصیبت ہی ہمارے اوپر ڈال دی. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ یتخذوا ما ینفقو قربات عند اللہ کہ اللہ کی قربت کا ذریعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذریعہ سمجھتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی صدقہ لے کے آتا تھا دینے کے لیے لوگوں کو، اور تو رسول اللہ ان کے لیے بہت دعائیں کرتے تھے. اور یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ تھا، ہاں، حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کبھی کوئی صدقہ لے کر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے اللہ اس فلاں کو، مطلب جو بھی آدمی آیا ہے، اس پر صلوات نازل فرما، اس پر رحم فرما اور اس کی مغفرت کر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں دیتے تھے. تو ان کا کیا تھا کہ جب یہ صدقات دیتے تھے تو ان کو یہ پتا تھا کہ صدقہ دینے سے ہمیں اللہ کی قربت ملے گی. تو ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو ہم اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ کے پیغام کو سمجھ سکیں. مسلسل سورت ابراہیم بھی آئے گی، سورت ہود آئے گی، یا نبیوں کے نام پہ صورتیں ہم پڑھیں گے، اور ان کا آغاز بھی الف لام را سے ہی ہوگا. تو الف لام را کے بارے میں بھی انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم دیکھتے ہیں.